बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे और आप तमाम देखने वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर पाकिस्तान के दुश्मन इस वक्त साजिशों के अंदर मसरूफ़ हैं और उनका पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान की फ़ौज को लेके, पाकिस्तान के हसास इदारों को लेके वो किस किस्म की कंस्पायरेसीज़ थ्योरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और उनका जो पाकिस्तान के अंदर जो दाखिली इंतशार है वो उनके लिए कितनी अहमियत का हामिल है। एक तो हमारे यहाँ ज़ाहिर ये एक परसेप्शन पाई जाती है कि कोई मुल्क बाहर से पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, जैसे पहले इंडिया ने किया और हम उसके साथ एक कन्वेंशनल वार हमने लड़ी और हम वो जंग जीते। लेकिन इसी तरह उतना ही इंडिया जैसा मुल्क ये चाहता है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल मैटर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक का सेंटिमेंट है उसको उबारना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर जलाओ गिराओ, पाकिस्तान के अंदर मज़ाहिरे, पाकिस्तान के अंदर अनसर्टिनिटी, ये भी इंडियन और पाकिस्तान के जो दूसरे मुल्क दुश्मन हैं उनके लिए ये भी बहुत अहमियत का हामिल है। और इस तरह वो फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनके नापाक अज़ाइम हैं वो उनको पूरा करने का उनका एक ऑब्जेक्टिव है कि वो उसे पूरा करेंगे। कल मैंने देखा कि एक CNN न्यूज़ 18 इंडिया का एक चैनल है और एक रिपोर्टर हैं उनके मनोज गुप्ता, जिन्होंने कल एक स्टोरी दी और पाकिस्तान के हसास इदारे ISI को लेके उन्होंने एक स्टोरी दी। सबसे पहले तो हम ये स्टोरी देखते हैं, आप भी देखें और फिर हम इस पे तबसरा करते हैं कि ये हो क्या रहा है और ये पाकिस्तान फ़ौज के या हसास इदारे के एक अफसर मेजर जनरल फैसल नसीर ये भारतीय मीडिया का टारगेट क्यों हैं और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो इनको निशाने पे रखती रही हैं माजी में भी और अब भी उनके भी ये अज़ाइम हैं। तो ये सारा माजरा क्या है और क्यों ये एक प्री प्लान्ड एक एजेंडा बेस्ड एक कैंपेन है, इसका मकसद क्या है, इंडिया ये क्यों चाहता है, इंडिया जनरल फैसल नसीर से परेशान क्यों है। सबसे पहले तो ये वीडियो देखते हैं और फिर हम इस पे अपना तज्जिया आपके सामने रखेंगे। Coming in from Pakistan, and this is a CNN News 18 mega exclusive. According to top intelligence sources, Pakistan's ISI is facing an unprecedented collapse of influence over both its Deobandi, Talibani, TTP, Barelvi and TLP networks. This is a direct blow to its long-standing religious leverage doctrine. The Taliban's open recognition of Kashmir as India's integral part marks a major defeat for Rawalpindi's hybrid warfare machinery. So it seems that given the links of the ISI with several Islamist groups inside Pakistan and the leverage they were able to maintain to use them as non-state actors when it comes to its terror machinery against India, it seems that influence is waning, and we've been seeing those visuals of those protests which have been coming in from Lahore as well as Muridke, where the Tehreek-e-Labbaik has been on the streets rampaging against the Pakistani state. To decode this further, I'm joined by my colleague Siddhant Mishra on the broadcast. So Siddhant, clearly one of the huge levers of the Pakistani deep state were these Islamist groups, and it seems that their influence is totally waning when it comes to leveraging them for state policy. Well, that's right. According to Pakistan has decided that the ISI now important transfer post will be done in couple of the main person who is dealing local politics is who is Major General Faisal Nasir. The last 3 years transferred soon. ISI always support Deoband stronghold Afghan and Tehreek-e-Taliban. Right. Just in the policy towards Afghan TTP after 4 years, Afghan Taliban failure of Pakistan ISI lost control over Kabul to Taki visit to Deoband and Afghan Taliban. Right. Sorry, Siddhant, I think we've got a bad line with Siddhant over there, but that is the big update that's coming in from Pakistan and the dynamics within the deep state of Pakistan. We will continue to track all the developments coming in. For now, a quick break. जी नाज़रीन, ये वीडियो आपने इंडियन मीडिया की देखी जिसमें वो एक तस्वीर दिखा रहे हैं और मेजर जनरल फैसल नसीर की तस्वीर दिखा रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि बाकी जो भी उन्होंने बातचीत की वो तो बहुत ही इररिलेवेंट है कि ISI जो है वो तालिबान या रिलीजियस ग्रुप या इनके साथ उनका कोई काम है। ये तो एक रेडिकुलस, एक प्रोपेगेंडा है और एक बुलशिट है। मैं कहूँगा कि जो अगर भारतीय मीडिया के पास अगर ये इतला है कि जो ISI का जो इंटरनल विंग है उसके DG के बारे में वो कह रहे हैं कि इनको हटाया जा रहा है
یا ان کو ہٹائے جانے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، اور پھر وہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ٹاپ ملٹری ذرائع نے انہیں یہ بتایا. تو اگر تو پہلی بات ہے کہ ان کی فیبریکیٹڈ اور جھوٹ پہ مبنی یہ کہانی ہے، لیکن اگر ان کے پاس کوئی انسائٹ ہے تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آئی ایس آئی کا یہ جو انٹرنل ونگ ہے یہ تو داخلی جو ساورنٹی کے ایشوز ہیں، انٹرنل چیلنجز ہیں، ان کو دیکھتا ہے. اس کا کیا لینا دینا کہ وٹ طالبان آر ڈوئنگ اور وٹ ریلیجیس پارٹیز آر ڈوئنگ، ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آئی ایس آئی کا جو انٹرنل ونگ ہے، جہاں تک میری معلومات ہے، میں زیادہ ظاہر ہے ویل اویئر نہیں ہوں، نہ ایسی معلومات بہت زیادہ جرنلسٹ کے پاس آتی ہیں، لیکن جو تھوڑا بہت اپنے آبزرویشن سے ایکسپیرینس سے جو ہم جانتے ہیں کہ وہ اتنا ہی ہے کہ آئی ایس آئی ملک کی داخلی جو سلامتی کا یہ جو ونگ ہے یہ اس کے اوپر کام کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ داخلی سلامتی میں پچھلے 3 سالوں میں، جیسے کہ یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ فیصل نصیر جو ہے وہ 3 سالوں سے اس ونگ کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو ان پہ انڈین میڈیا کے غصے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم مختصر، کیونکہ ویڈیو کا ٹائم شارٹ ہے، مختصراً ہم تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں کے اندر پاکستان میں کیا ہوا. پچھلے 3 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی جو پچھلے دنوں آزاد سید نے بھی ایک، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بات کی، انہوں نے اپنے ایک ویڈیو انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل کا جو ڈپلومیٹ تھا اس نے یہ کہا کہ ہم نے عمران خان کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اور وہ ہماری انویسٹمنٹ ڈوب گئی. تو اگر اسرائیل پاکستان پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے عمران خان پہ، یا اگر انڈین جو یہاں دہشت گرد گروپوں کو سپانسر کر رہے ہیں یا انٹرنیشنلی فورم پہ کر رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی پاکستان کی خیر خواہی کے لیے تو نہیں کر رہے، وہ داخلی انتشار کے لیے کر رہے ہیں. وہ ملک کے انٹرنل افراتفری، خانہ جنگی، اس طرف چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. تو بہرحال شارٹلی وی ول ہیو اے لک what happened in last 3 years and how Major General Faisal Nasir played his role to counter internal security challenges. تو نمبر 1 سب سے پہلا جو ہوا کہ خان صاحب سے اگر ہم شروع کرتے ہیں کہ وہ جب آئے تو انہوں نے ایک جھوٹا بیانیہ لے کے، جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو انہوں نے ایک جھوٹا بیانیہ لیا کہ جی سائفر تھا، امریکہ مجھے نکالنا چاہتا تھا، بیس لیس سٹوری گڑی، لوگوں کو سمپتھی گین کی اور سڑکوں پہ نکل آئے، اور ایک انتشار کی جو فضا بنائی گئی وہ آپ اور ہم سب بہتر جانتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، آئی ایس آئی سے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے، آپ میں ہر پاکستانی یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ ایک ایسا انوائرمنٹ بنائیں کہ جس میں کوئی کلپریٹ جلاؤ گراؤ نہ کرے. بزنس کمیونٹی یہ توقع رکھتی ہے کہ ان کے جو امور ہیں وہ اچھے چلیں، اور کوئی گروہ، کوئی جتھا ایسا ان کنٹرول نہ ہو جائے کہ وہ گھروں کو جلانا شروع کر دے، وہ گورنمنٹ انسٹالیشنز کو جلانا شروع کر دے، وہ خدا نخواستہ سٹاک ایکسچینج کو جلا دے، وہ کاروباری مراکز کو جلا دے. یہ کوئی پاکستان کے اندر سینسیبل شہری نہیں چاہتا. تو اور آئی ایس آئی سے، فوج سے، پولیس سے، لا انفورسمنٹ اداروں سے یہی ہم چاہتے ہیں. کوئی میڈیا ہاؤس یہ نہیں چاہتا کہ اس کا جو میڈیا ہاؤس ہے اس کو کوئی جلاؤ گراؤ کر دے. تو عمران خان صاحب اس وقت جب ان انٹینشنز کو لے کے نکلے تو ظاہر ہے ہر ایک پاکستانی یہ چاہتا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جتھا ایسا نہ ہو جس سے عوام کی جان و مال، حکومتی جو ڈھانچہ ہے، جو ہماری سرکاری انسٹالیشنز ہیں، جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں، جو ہماری سپریم کورٹ ہے، ہماری ہائی کورٹ ہے، ہماری سیشن کورٹس ہیں، یا لا اینڈ آرڈر کے جتنے میٹرز ہیں، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ خراب ہوں. لیکن انڈیا آف کورس یہ چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے انویسٹمنٹ کرتا ہے. پاکستان کی دیگر ہوسٹائل اینیمیز یہ چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ پہلی وہ ویو تھی، وہ بڑی اسٹرانگ ویو تھی، جس میں 9 مئی ہوا، جس میں کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا، لاہور میں جناح ہاؤس کو، جس میں اور بہت ساری چیزیں ہوئیں. بٹ الٹیمیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ یہی جو جنرل فیصل نصیر تھے اس جگہ پہ موجود تھے. انہوں نے اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اور دیگر جو سویلین ادارے ہیں، پولیس ہے یا دیگر جو چیزیں، انہوں نے ملک کی داخلی جو انتشاری اور خانہ جنگی کی کیفیت تھی اس کو ریورس کیا، اور سم ہاؤ چیزیں مینیج ہوئیں. اور یہی ان سے امید بھی ہے ہماری، اور یہی ظاہر سی بات ہے ایک کانسٹیٹیوشنل ایک ان کو گیون رول بھی یہی ہے. اور جو ٹاپ مین ان دا ملٹری ہوتے ہیں، آرمی چیف، وہ ظاہر ان ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ان کی ایک پاکستان کو بچانے کے لیے ایک اچیومنٹ ہے. انڈیا اس کے اوپر آف کورس ناراض ہے، انڈیا خفا ہے. انڈیا چاہتا تھا کہ وہ ٹائم تھا کہ اس کو ہائپ دی جائے، آگ لگا دی جائے. ارشد شریف مرڈر کیس کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب ہوسٹائل پاورز نے، انڈیا نے اور دوسری جگہوں سے جب یہ الزامات پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیے گئے، تو تب بھی
اس وقت یہ پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی کہ خانہ جنگی ہو, لوگ سڑکوں پہ نکلیں, جلاؤ گراؤ ہو اور وہ اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کر سکیں. اگین آف کورس جہاں دیگر اداروں کا رول ہے وہاں آئی ایس آئی کا بھی رول, اور پھر داخلی جو ونگ ہے, انٹرنل ونگ ہے, اس کا اپنا ایک رول ہوا ہوگا. آف کورس یہ رول بھی انڈیا کو ایک آنکھ نہیں باتا, انہیں ناراضگی ہے, غصہ ہے. اچھا, اسی طرح سے ہم آگے چلیں تو اور متعدد دفعہ ہم نے یہ حالات و واقعات دیکھے, لیکن ایک جو چیز ریسنٹ ہوئی ہے جس سے انڈیا پھٹ پڑا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آزاد کشمیر کے اندر ایک کرائسس تھا, جو آپ کو پتہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سڑکوں پہ نکل آئی تھی اور اس میں کچھ قیمتی جانیں بھی ضیاع ہوئیں, پولیس کے لوگ بھی شہید ہوئے اور کچھ سویلین لوگ بھی اس کے اندر شہید ہوئے. تو اس ساری صورتحال کو انڈیا مزید گیئر اپ کرنا چاہتا تھا. آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے امیڈیٹلی جو انٹرنیشنل ڈائسپورا میں ان کے جو لوگ موجود تھے جن کو انڈیا یوز کرتا ہے, جن کے بارے میں EU ڈسنفو لیب نے شوکت علی کشمیری اور دیگر کا ذکر کیا ہے کہ دے آر آن پے رول آف انڈیا اینڈ دے انڈین فیک propaganda wing basically organizing their participation at international forum to malign Pakistan armed forces. تو انڈیا نے امیڈیٹلی انہیں ایکٹیویٹ کر دیا تھا, اینڈ انڈیا وانٹس ٹو پرولونگ دا سچویشن ان AJ. وہ چاہتے تھے کہ یہ لمبا چلے اور اس پہ وہ پلے کرنا چاہتے تھے انٹرنیشنلی. وہاں بھی پھر یہی ظاہر ہے کیونکہ داخلی معاملات کو بہتر کرنے کا معاملہ تھا, تو اگین جنرل فیصل نصیر پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, ویری سینسیبل رول, اور اس سے وہ ساری سچویشن ڈیفیوز ہوئی اور انڈیا انٹرنیشنلی وہ پلے نہیں کر سکا جو وہ کرنا چاہتا تھا. تو یہاں اب انڈین میڈیا پھٹ پڑا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے متعدد دفعہ جنرل فیصل نصیر کو تنقید کا نشانہ بنایا. اسی طریقے سے ان کے پی ٹی آئی کے متعدد لوگ یہ بات کرتے رہے کہ جنرل فیصل نصیر, یعنی وہ ایون یہ مطالبہ کرتے رہے کہ دس مین شوڈ ریموو فرام دس پوسٹ. یعنی وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیصل نصیر ہٹے تو پھر ہم اپنا انتشاری ایجنڈا پورا کر سکتے ہیں. پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف جتنی پروپیگنڈا کیمپینز ہوئیں یا عاصم منیر صاحب کے خلاف جتنی سازشیں ہوئیں ان کو ڈیمیج کرنے کی, فیصل نصیر ان کے اندر بھی ایک شیلڈ بن کے کھڑے رہے اور انہوں نے وہ عزائم نہیں ہونے دیے, کیونکہ جنرل عاصم منیر پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. آج سے 3 سال پہلے کا پاکستان کہاں تھا اور آج کا پاکستان کہاں ہے؟ آج آپ کے ساتھ ٹرمپ جپیاں پا رہا ہے. یہ غزہ امن ایگریمنٹ کی جو کل ہم نے دیکھا کہ شرم شیخ میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, وہاں آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل از ناٹ ہیئر, اور اسی طرح وہ جو پرائم منسٹر پاکستان ہیں ان سے کتنا گل مل کے بات کریں. تو اس سارے کے اندر جو داخلی پاکستان کا انتشار تھا اس کو روکنے میں جنرل فیصل نصیر کا بڑا تاریخی کردار ہے, جس کی وجہ سے ملک دشمن خوش نہیں ہیں, اور ملک کے اندر بھی جو ملک کے خیرخواہ نہیں ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں, اور ملک کے باہر جو قوتیں ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی تھیں وہ بھی خوش نہیں ہیں. تو اس لیے پھر وہ اس طرح کی اپنی خواہشوں کو اب خبریں بنا کے پیش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں ٹاپ جو ISI کی لیڈرشپ ہے اس میں تبادلے ایکسپیکٹڈ ہیں, اور پھر وہ نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ ان میں جنرل فیصل نصیر کا تبادلہ کیا جانا ہے کیونکہ یہ ان چیزوں میں ناکام ہے. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ جنرل فیصل نصیر پاکستان کو بچانے میں کامیاب ہوئے, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ویژن کے مطابق کام کرنے میں کامیاب ہوئے. البتہ اس طبقے کو فکر ضرور ہے پاکستان کے اندر جو پاکستان کے چھپے ہوئے یا کھلے دشمن بن چکے ہیں, جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں, جو پاک فوج کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں. کچھ کے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے, کچھ کے چہروں سے نقاب اترنا باقی ہے, لیکن انڈین میڈیا اس لیے پریشان ہے. زیادہ تکلیف انڈین میڈیا کو یہ ہے کہ اس نے جو آزاد کشمیر کو لے کے ایک انٹرنیشنلی پلے کرنا تھا, اور آزاد کشمیر کے اندر اس کا پلان یہ تھا کہ کسی طرح خون بہے, کسی طرح جنگ و جدل ہو, کسی طرح حالات خراب ہوں, انارکی ہو, انتشار ہو, جلاؤ گراؤ ہو. وہ جنرل فیصل نصیر نے ان کے اس ایول ڈیزائر کو ناکام بنایا. اس وجہ سے انڈین میڈیا کا یہ جو CNN 18 ہے اور منوج گپتا ہے یہ اس سٹوری کے ساتھ سامنے آئے ہیں. تو میں نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ ہمیں انہیں یہ بتانا چاہیے کہ جنرل فیصل نصیر پاکستان کا فخر ہے, پاکستان کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. پاکستان کے اندر اگر جنرل فیصل نصیر سے کوئی خائف ہے, کوئی ناراض ہے, تو وہ صرف وہ ہے جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے, جو آزاد کشمیر میں انتشار پھیلانا چاہتا تھا. وہ ضرور جنرل فیصل نصیر سے ناراض ہیں, وہ ہوسٹائل پاور ضرور ناراض ہیں, لیکن پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کے جان و مال محفوظ رہیں,
پاکستان کے کاروباری طبقے کے لیے یہ اہم ہے کہ وہ آسانی سے کاروبار کر سکیں، پاکستان کے شہریوں کے لیے یہ اہم ہے کہ وہ آسانی سے موو کر سکیں۔ ایسے میں وہ سب یہ جانتے ہیں، یہ پاکستان کی قوم جانتی ہے کہ جنرل فیصل نصیر وہ شخصیت ہیں، he is the man on chair who can counter all these internal challenges، کیونکہ کرسی پہ بیٹھا بندہ معنی رکھتا ہے۔ آج جب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کرسی پہ ہیں تو افغانستان کے اندر جو ٹیررزم کا نیٹ ورک ہے اس کا کیا حال ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو پاکستان کی سرحدوں کے اندر دہشت گرد سر اٹھا رہے ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جیسے جنرل عاصم منیر اپنی کرسی پہ بیٹھ کے اپنے ویژن کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ملک کے داخلی انتشار کو روکنے کے لیے جو یہ حساس ادارے کے اندر ایک کرسی ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اور اس اہمیت پہ بیٹھے شخص کا جو ویژن اور جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ تو اس لیے فیصل نصیر ٹارگٹ ہے انڈین میڈیا کا۔ تو لہٰذا یہ چند اہم گفتگو تھی جو آج آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس موضوع پہ پھر کبھی اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔